गुमराह एपिसोड 291। घर पहुंचकर आबी उन दोनों को सीधा ड्राइंग रूम में ले गया। आसिया वहां रुके बगैर फिरदौसी की तरफ चली गई। आबी ने अपनी जेब से सोने की चूड़ी निकालकर सेंटर टेबल पर डालते हुए मुझसे कहा, यार हाशिम खान, जरा इधर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा हो जा भाई। आजकल लुटेरे बहुत पैदा हो गए हैं। क्या खबर कोई घुसी आई यहाँ तो खामखा 1000 रुपए और इस सोने की चूड़ी से हाथ धोना पड़ेंगे हमें। 2000 रुपए बहुत होते हैं मेरे भाई, हम जैसे गरीब आदमी के लिए। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? उसने उन दोनों से तस्दीक चाही। वो आदमी जिसने उसे चूड़ी दी थी बेहंगम अंदाज में हंसकर बोला, बाबूजी, आप जैसे गरीब हैं अगर तो हम क्या कहलाएंगे? वो क्या कहता है भाई, मैं तुझे कोई रईस आदमी दिखाई देता हूँ क्या? आबी उन दोनों के सामने बैठते हुए बोला, इतने बड़े मकान में रहने और ऐसी शानदार कार में फिरने वाले गरीब लोग तो नहीं होते, इतना तो मुझे भी पता है। उस आदमी ने जवाब दिया, अरे तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये सब कुछ हमारा है? नहीं यार, गलतफहमी हो गई है तुझे। हम नौकरी करते हैं यहाँ। ये जो हाशिम खान है ना, जिसे मैंने उधर दरवाजे पर खड़ा किया है, ये ड्राइवर है यहाँ, और मैं उस बीबी का बॉडीगार्ड हूँ जो हमारे साथ कार में थी और अभी अभी अंदर गई है। वैसे अपना तारुफ तो कराया नहीं तुमने। नाम क्या है तुम्हारा? मजीद नाम है मेरा जी। उधर लियारी में दुकान है सब्जी तरकारी की। चूड़ी वाला जल्दी से बोला, और तेरा क्या नाम है पहलवान? वैसे तू मुझे अपने मतलब का आदमी लगता है प्यारे। आबी ने दूसरे शख्स से मुखातिब होकर पूछा, नूरा पहलवान है हमारा नाम। ये तेरा इस बात से क्या मतलब है कि मैं तेरे मतलब का आदमी लगे हूँ? ऐदा क्या मतबल है? मतबल मेरा कोई नहीं है नूरा पहलवान, सीधी सी बात है। तुम दोनों से मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई है यार। काफी अरसा हो गया था किसी अपने जैसे से मिले हुए। मैं तो समझा था शायद ये फन दुनिया से उठ ही गया है, पर आज तुम दोनों को देखकर और तुमसे बातें करके दिल को बड़ा सुकून मिला है कि सारे ही नहीं मिट्टी में मिल गए हैं। कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे जो इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। आबी बोला। वो दोनों एकदम चौंक कर आबी को देखने लगे। चंद लम्हे वो उसकी आंखों में झांकने के बाद बोले, अच्छा यार, माफ करना भाई, पता नहीं था हमको कैसी शानदार कार में अपनी ही बिरादरी का कोई बंदा मौजूद है। नहीं यार, माफी तलाफी की तो कोई बात ही नहीं है, अनजाने में ऐसा हो ही जाता है। तुम दोनों कब से हो इस धंधे में? इधर कराची में कोई 6 महीने हो गए हैं। इससे पहले उधर सादिकाबाद में थे। कोई 4-5 धंधे किए उधर, मगर यार इधर आना तो बिल्कुल ही बेकार साबित हुआ हमारे लिए। समझा हमने ये था कि ये बड़ा शहर है लाखों की आबादी का, खूब अच्छा धंधा होगा, मगर यार यहाँ के लोग तो बड़े सियाने हैं। अव्वल तो कोई हमारी बात सुनने के वास्ते रुकता नहीं, और अगर कोई एक आध बंदा मिल भी जाता है तो उसकी जेब खाली होती है। 150 से ज्यादा नहीं मिलते। इतने तो खर्च हो जाते हैं माल की तैयारी में, फिर हमें क्या मिला? मजीद बोला, यही तो बात है मेरे भाई, इसीलिए तो मैंने ये धंधा छोड़कर नौकरी कर ली है। मैं तो हैरान था कि तुम कैसे कर रहे हो अब तक ये काम। तुमसे यही गुर मालूम करने के लिए मैं तुम दोनों को साथ ले आया था अपने, मगर बेकार ही हुआ यार तुम्हारा लाना भी। आबी मुंह लटका कर बोला, हम भी अब वापस सादिकाबाद जाने के बारे में सोच रहे हैं जी। इधर भूखे मरने लगेंगे कुछ दिन और रहे तो। मजीद बोला। नूरा झंझलाए हुए अंदाज में उठते हुए बोला, ओए जीदे, चल उठ यार इधर से। 6 महीने में एक मोटी असामी मिली तो वो भी अपना ही भाई बंद निकला। उठ यार, लानत भेज इस शहर कराची पर। यहाँ अपने जैसों का गुजारा मुश्किल है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं वो जो इस शहर से खूब कमा कमा के ले जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये रोशनियों का शहर कैसा है। मैं उसे इस कदर साफ उर्दू बोलते देखकर हैरान रह गया। अब तक वो देहातियों जैसी लठमार जुबान बोलता रहा था। उसे सुनकर ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये इतनी साफ उर्दू भी बोल सकता है। मैं हैरत से उसकी शक्ल देखता रह गया। नूरे के साथ मजीद भी उठ खड़ा हुआ और चूड़ी सेंटर टेबल से उठाकर दोबारा अपने पगड़ में रखते हुए बोला, अच्छा यार, अब जाने दे तू हमें। तूने तो 2 छापों का नुकसान भी करा दिया हमारा। पूरे 20 रुपए के खरीदे थे हमने वो। आबी मुस्कुराते हुए बोला, कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही रहता है प्यारे भाई। लगता है तुम दोनों का सितारा गर्दिश में आया हुआ इन दिनों। ऐसे में तुमने यहाँ आकर ही गलती की है। मेरा नेक मशवरा यह है तुम्हारे लिए कि जो पहली गाड़ी मिले उससे वापस चले जाओ। हाँ भाई जी, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। तूने खामखा मशवरा देने की तकलीफ की, करना तो हमें यूं भी यही था। नूरा जल कर बोला। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े तो आबी बोला, ये तो कोई बात ही ना हुई, ना चाय ना लस्सी ना पानी, कुछ नहीं। नूरा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से आबी की बात काट कर बोला, ना जी ना, मिट्टी पाओ चाय शायद, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। चल भाई जीदे, आजा यार। पता नहीं वो क्या बकता झकता बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे जीदा भी चला गया। आबी मायनेखेज नजरों से मुस्कुराते हुए उन्हें जाता देखता रहा। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कहा, ये क्या मजाक है आबी, इन्हें क्यों लाया था तू यहाँ, और ये चक्कर क्या था? वो हंसते हुए बोला, बस यार, उसकी बातें सुनकर माजी याद आ गया था मुझे। ऐसी ही नौसरबाजी से मैंने इब्तिदा की थी अपनी मुजरिमाना जिंदगी की। जब हौसला, हिम्मत और तजुर्बा नहीं था तो एक बूढ़े आदमी के साथ मिलकर मैं भी इन्हीं की तरह शिकार पर निकला करता था।
आबी मुझे जवाब देने जा ही रहा था कि बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई और दूसरे ही लम्हे शराफत अली, फिरोज, गुलजमान और अनवर कमाल उन दोनों को धकेलते हुए दोबारा अंदर ले आए। वो दोनों बहुत ही हिरासा हो रहे थे। अंदर आते ही हमारी तरफ इशारा करके कहने लगे, लो जी अब पूछ लो आप ही, ये मौजूद है दोनों, यही दोनों हमें लेकर आए थे यहाँ, हम कोई चोर नहीं है। मैंने आगे बढ़कर कहा, क्या बात है फिरोज, क्या चुरा कर ले जा रहे थे ये दोनों, कहाँ से पकड़ कर लाए हो इन्हें तुम? चुरा तो ये कुछ भी नहीं रहे थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये दोनों मेन गेट से निकल कर जा रहे थे। हमें शुबह हुआ कि शायद ये कुछ चोरी करके निकले हैं यहाँ से, लिहाजा मैंने इन्हें आवाज देकर रुकने को कहा। ये रुकने के बजाय हमसे बचने के लिए भागने लगे, लेकिन अनवर कमाल ने इनके पीछे गाड़ी दौड़ाकर इन्हें जा पकड़ा। पकड़े जाने के बाद इन्होंने ये अजीब बयान दिया कि इस कोठी का ड्राइवर और उसकी मालकिन का बॉडीगार्ड इन्हें अपने साथ लेकर आए हैं सब्जी मंडी के नजदीक से, और अब ये वापस जा रहे थे। हम इन्हें अपने साथ इसलिए लेकर आए हैं कि इनके बयान के मुताबिक ना तो यहाँ कोई मालकिन है जिसके साथ बॉडीगार्ड चलता हो और ना ही कोई ड्राइवर है यहाँ। आबी उसकी बात सुनकर दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बुरी तरह हंस रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर कहा, छोड़ो यार, जाने दो इन्हें, ये सब साले इस पानी के जानवर की कारस्तानी है, यही लाए थे इन्हें अपने साथ लगाकर, अब पता नहीं क्या बकवास कर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही इसकी बात, तुम सुनो, शायद कुछ समझ सको तुम। फिरोज आबी को हंसते देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। उसने मजीदे और नूरा को जाने के लिए कहकर आबी से पूछा, ये क्या शरारत है भाई? वो दोनों तेजी से यूं बाहर भागे जैसे उन्हें खदशा हो कि उन्होंने अगर जाने में एक लम्हे की भी देर की तो वो फिर पकड़ लिए जाएंगे और इस बार उन्हें रिहाई नहीं मिल सकेगी। आबी का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करके बोला, अब सुबह सबसे पहली गाड़ी पकड़कर भाग जाएंगे ये यहाँ से, और फिर कभी कराची आने के लिए कोई कहेगा तो कान पकड़ेंगे कराची का नाम सुनकर ये साले नौसरबाज। मैंने चिढ़कर कहा, ओए जलील आदमी, खामखा क्यों सिस्मा से मुब्तला कर रहा है, सीधी तरह बकता क्यों नहीं? कौन लोग थे ये और ये क्या चक्कर था जिसकी वजह से तू इनको यहाँ तक खींच लाया था? आबी बोला, यार शराफत अली, ये शराफत है कोई साले की, नौसरबाज का मतलब नहीं समझता तो अब मैं क्या बताऊं इसे? अच्छा तो नौसरबाज थे, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे, इनकी तो खाल उतार लेता मैं। फिरोज जल्दी से बोला। आबी बोला, नहीं यार दफा करो उनको, जाने दो, बेजरर से लोग थे। मैंने कहा, क्या मतलब है तेरा, क्या वो कोई चक्कर चला रहे थे हमारे साथ? आबी ने कहा, वो जो सोने की चूड़ी थी ना वो असली नहीं थी और ना ही वो उन दोनों में से किसी को पड़ी हुई मिली थी। ये सारा ड्रामा किया था उन्होंने सिर्फ इसलिए कि हम लालच में आकर उनके दरमियान झगड़ा खत्म कराने की खातिर वो चूड़ी 1000 रुपए में ले लें उनसे, जिस पर 100-125 से ज्यादा खर्च नहीं किया होगा उन्होंने, या शायद वो इतने की भी ना हो। वो ये क्या चक्कर चलाया था उन्होंने हमारे साथ और तूने उन्हें ऐसे चले जाने दिया? मैंने गुस्से से कहा, छोड़ यार, लानत भेज उन पर, उनके साथ कुछ करके खामखा गुनाहगार होना था हमें भी। आप पकड़े जाएंगे एक न एक दिन, या फिर कोई दिल जला टकरा गया तो सालों की हड्डियों को सुरमा बना के रख देगा, होना यही एक दिन उनके साथ। खैर छोड़ो, लानत भेजो उन पर। ये बताओ जिस काम के लिए गए थे उसका क्या बना? फिरोज ने एक सोफे में धंसते हुए पूछा। कहाँ यार, उधर तो मामला ही औंधा हो गया सारा, इब्तिदा ही गलत हो गई। वो दोनों मियाँ बीवी जिनके मकान से कार्रवाई करना थी हमें, आज घर पे ही थे। फिर भी बीवी तो हमारा साथ देने को तैयार थी, लेकिन शौहर साला अनजाने में हमें फंसाने की फिक्र में था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि इन मौके पर इत्तेफाक से हमने बातें सुन ली उसकी और उसे काबू कर लिया, मगर वो जो दूसरा उनका मुलाजिम था वो मुखबिर निकला। हम अंदर मसरूफ थे, उसने बाहर से टेलीफोन करके हमारे बारे में इत्तला कर दी गुलाम मुर्तजा शाह को। नतीजे में हमें नाकामी राह फरार इख्तियार करना पड़ी। वो तो आसिया को किसी तरह पता चल गया था, नहीं तो सारे दोगलों ने तो हमारी कब्रें बनवाने का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया था। फिक्र ना कर यार, मैं भी पूरा पूरा ही इंतजाम करके आया हूँ, बल्कि बुनियाद रखाया उसके मजार शरीफ की। आबी ने कहा, क्या मतलब है तेरा, क्या तू जान से मारा है उसे? मैंने हैरान होकर पूछा, और तेरा क्या ख्याल था, क्या मैं उस हविस के पुतले को जिंदा छोड़ा था? उसे मार देना बहुत जरूरी था ताकि पता तो चले उस बडेरे गुलाम मुर्तजा शाह को कि इस जैसे लोगों के पालतू कुत्तों का हम क्या हशर करते हैं। आबी ने तलखी से कहा, उसके अलावा भी तो तुम उसके 7 आदमी माराए हो, ये जख्म बहुत गहरा है, उसकी तकलीफ आसानी से नहीं सह सकेगा वो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा फिरोज ने। शराफत अली बोला, सारे शहर की खाक छान डालेगा वक्त तुम्हें तलाश करने के लिए। परवाह ना करो, उस जैसे और भी कितने हैं जो हमारे लिए जगह जगह जाल लिए बैठे हैं। एक के इजाफे से क्या फर्क पड़ जाएगा हमारी सेहत पर, बल्कि सेहत बरकरार और लहू गर्म रखने के लिए ऐसे लोगों का वजूद जरूरी है। आबी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे इत्तेफाक नहीं है आबी। शराफत अली बोला, ऐसे लोगों की मौजूदगी में किसी नागहानी का हरदम भड़का लगा रहता है। बुरा वक्त दबे पांव इसी तरह आता है कि किसी को एहसास तक नहीं होता कि अगले लम्हे उस पर क्या बीतने वाली है। आदमी को अपने दाएं बाएं और पीछे से मुतमईन और बेखौफ रहने के लिए दुश्मनों की काश्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तरीका बहुत गलत है तुम्हारा। मैंने मुस्कुराती नजरों से उसे देखते हुए कहा, वो छोड़ यार, मिट्टी डाल उन साले दुश्मनों पर, होनी तो होकर ही रहती है मेरे भाई, उसे कोई टाल सका है कभी?
برا سمے جب آتا ہے تو چاہے دبے پاؤں آئے یا ڈھول تاشے پیٹتا ہوا آئے، اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ موت کا بھی ایک دن مقرر ہے، جو آیا ہے اس دنیا میں اسے واپس بھی جانا ہے اپنے وقت پر۔ یہ وقت ٹالنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ شرافت علی بولا، ویسے اس ناکامی نے بیچاری آسیہ کو بہت مایوس کیا ہوگا، اس کا دل بہت ملول اور بے حد رنجیدہ ہوگا اس وقت۔ شرافت کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واپسی میں آسیہ تمام راستے گمسم اور کھوئی کھوئی سی کیوں تھی۔ ابھی تک اس کی طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہ ملی تھی مجھے۔ آسیہ واقعی بے حد افسردہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ واپس تو آ گئی تھی، مگر اس کا دل وہیں کہیں اٹکا رہ گیا تھا اپنے بچے کی طرف۔ وہ واپس آنے کے بعد بغیر کچھ کہے سنے سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی یہ جاننے کے لیے نہیں رکی تھی کہ آبی جن لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لایا ہے وہ کون ہے اور آبی انہیں کس مقصد کے لیے لایا ہے۔ میں نے کہا، اوے آبی، آ یار دیکھیں اسے چل کر ذرا۔ اس گھڑی کو تسلی دینے والا، کوئی اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا حالت کر لی ہوگی اس نے اپنی۔ ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے آسیہ کے کمرے تک پہنچے۔ البتہ اس کے کمرے سے کچھ فاصلے پر ہم نے اتنی احتیاط ضرور کر لی تھی کہ ہمارے قدموں کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ دروازے کے اندر پاؤں رکھتے میری نظر اس پر پڑی۔ وہ اپنے بستر پر اوندھی پڑی سسک رہی تھی اور فردوسی اس کے پاس بیٹھی محبت سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے تسلیاں دے کر اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر دروازے میں رک گیا۔ میں نے خاموشی سے آبی کا ہاتھ پکڑا اور آہٹ پیدا کیے بغیر دبے پاؤں واپس ہو لیا۔ باہر آ کر آبی دبی آواز میں بولا، یار کیا چیز ہے تیری یہ جنتی بیگم؟ میں تو حیران ہوں، میرا خیال تھا اتنی رات گزر چکی ہے، اب تک تو یہ بہت گہری نیند سو چکی ہوگی، مگر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ابھی تک پلک نہیں جھپکائی، شاید بیٹھی آسیہ کی واپسی کا انتظار کرتی رہی تھی یہ۔ ہاں یار، لگتا ہے یہ مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی، یہ تو اپنی خدمت سے مول چکانے پر تلی بیٹھی ہے، ہمارا خریدے لے رہی ہے ہمیں۔ مجھے تو رشک آنے لگا تیری قسمت پر جیلانی، ویسے تو ہے نہیں اس قابل کہ اس کا شوہر نامدار کہلائے۔ بک نہیں ہوئے، زبان کو اپنی قابو میں رکھ اور رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، شوہر نامدار تو بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس کی کوئی بہن بھی ہے اس جیسی؟ میرے سامنے تو اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ بہن کو کیوں پوچھ رہا ہے تو؟ پتہ نہیں تجھے شرع میں اجازت نہیں ہے اس کی، دو بہنیں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بک نہیں ہوئے، اتنا شرع تو میں بھی جانتا ہوں، دو بہنیں ایک ہی آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ایک ساتھ۔ ایک گھر میں ان کے ایک ساتھ رہنے پر شرع کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہے۔ اپنی معلومات درست کر لے، ورنہ نیلام گھر میں کولر بھی نہیں جیت سکے گا تو۔ کبھی جانا ہوا ہے وہاں؟ میں نے دیکھا ہے، وہاں دین کے بارے میں بڑے سوالات کیے جاتے ہیں، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا بچے کہ بہن کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تو؟ میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں فردوسی سے تیرے حق میں۔ وہ ایک دم چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہا ہے تو؟ بعد میں پھر تو نہیں جائے گا اپنی زبان سے؟ مردوں کی ایک زبان ہوتی ہے آبی، جو کہہ دیتے ہیں اس سے پھرا نہیں کرتے کبھی۔ وہ ایک لمحے کو سوچ کر بولا، مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جنتی بیگم بھی مجھے قبول کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نہیں یار، رہنے دے، تو اس قصے کو یہیں ختم کر دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں صرف تیری ہی تصویر دیکھی ہے۔ اگر تو تیار ہے تو اس کی فکر نہ کر، میں راضی کر لوں گا اسے، یہ ضمانت دیتا ہوں میں تجھے۔ میں نے اس کی ہمت بڑھائی، اور چپ کر جا، شیطان سے کم نہیں ہے تو، مجھے بہکا رہا ہے، بے وفائی کی تہمت لگوانا چاہتا ہے مجھ پر۔ کون تہمت لگائے گا تجھ پر بے وفائی کی؟ ان کی بات تو نہیں کر رہا جنہیں تو اپنے گاؤں میں لے جا کر جمع کراتا رہا اپنی ماں کے پاس۔ وہ بیچاریاں تیرے انتظار میں کب سے دروازے پر آنکھیں جمائے بیٹھی ہیں ابھی، کچھ تو خیال کر ان کا۔ وہ بیچاریاں کب تک اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرتی رہیں گی؟ یوں لگتا ہے جیسے تو انہیں وہاں رکھ کر بھول ہی گیا ہے۔ چپ ہو جا یار، ایک تو تیری یہ بے وقت کی راکنی مجھے برباد کر کے رکھ دے گی کسی دن۔ اب کون سا وقت ہے اس بات کو یاد کرنے کا؟ کیوں ان لوگوں کا ذکر نکال کر بیٹھ گیا تو اس گھڑی؟ پتہ ہے تجھے، انہیں تو میں نے ریزرو میں رکھا ہوا تھا، اگر کوئی نہ ملتی تو ان میں سے کسی کو منتخب کرنا تھا مجھے، مگر اب میں خط ڈال دوں گا ماں کو کہ گاؤں میں اچھے لڑکے دیکھ کر رشتے کر دے وہ ان سب کے۔ کیوں؟ اب کوئی کیا مل گئی ہے تجھے؟ اب ضرورت نہیں رہی تجھے ان میں سے کسی کی بھی؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لے، اب مجھے ان میں سے کسی کو بھی منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبی مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اچانک مجھے آسیہ کا خیال آ گیا، جس کے ساتھ اسے دیکھ کر اکثر میری آنکھیں جھک جاتی تھیں۔ گو ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی مجھ سے کوئی ایسی بات کبھی نہیں کی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر میں نے دنیا میں ہر طرح کے تماشے دیکھے تھے۔ ان کی زبان سے کچھ سنے بغیر میں ان دونوں کی آنکھوں میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ ان کے شب و روز میرے سامنے تھے، ایسے میں کب تک چھپے رہ سکتے تھے ان کے چور جذبے میری آنکھوں سے؟ آسیہ کا خیال آتے مجھے اس سے کچھ مزید کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، میری زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر میں تنگ آ چکا تھا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے مجھے بستر پر دراز ہوئے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے بستر پر کانٹے بچھا رکھے ہیں کسی نے، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ عاجز آ کر میں نے بستر چھوڑ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری میں ٹہلتے ہوئے مجھے خیال آیا، میں تو اس لیے یہاں ٹہل رہا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، لیکن دوسرے لوگ تو اپنے اپنے کمروں میں بے خبر سو رہے ہیں، میرے قدموں کی آہٹ سے ان کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے، لہٰذا میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر جا پہنچا۔
آسمان پر چاند بہت چھوٹا سا رہ گیا تھا اور اس کی روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے بالکل دم توڑ دیتی تھی۔ البتہ باہر کشادہ گلی میں KESC نے روشنی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا چھت کے اس حصے کی طرف چلا گیا جدھر سے زینہ اتر کے فردوسی بیگم اور آسیہ کی طرف پہنچا جا سکتا تھا۔ فردوسی اور آسیہ کے علاوہ آبی بھی ابھی تک وہی کمرہ استعمال کر رہا تھا جہاں اسے زخمی ہونے کے بعد رکھا گیا تھا۔ کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اب وہ صحت مند ہو چکا ہے تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں جس جگہ تھا وہاں روشنی اتنی نہیں تھی کہ کوئی دور سے مجھے دیکھ سکتا۔ البتہ میں پولوں پر جلتی ٹیوب لائٹس کی روشنی میں باہر گلی اور آس پاس کے مکانوں کے لان میں کتے بلیوں کو حرکت کرتے بھی دیکھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں کے بیرونی دروازوں میں بھی روشنی کا خاصا معقول انتظام کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے پوری گلی میں تاریکی نام کو نظر نہیں آتی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا چھت کے آخری حصے تک چلا گیا۔ میری نظر فردوسی والے حصے کے لان میں جا پڑی۔ میں ایک دم چونک کر جہاں تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص بیرونی دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی چوکنا نظر تیزی سے اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ وہ بار بار عمارت کی طرف یوں دیکھتا تھا جیسے اسے ادھر سے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ اس کے اس انداز نے مجھے احساس دلایا کہ عمارت کے اندر اس چھت کے نیچے جہاں میں کھڑا تھا اس وقت ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں تیزی سے پنجوں کے بل چلتا ہوا سیڑھیوں کے پاس پہنچا اور پیروں سے چپلیں نکال کر ذرا سی بھی آہٹ پیدا کیے بغیر نیچے اترتا چلا گیا۔ آخری سیڑھیوں پر پہنچتے مجھے احساس ہوا کہ اس گیلری میں جہاں سیڑھیوں کا دروازہ کھلتا ہے کچھ لوگ سرگوشیوں میں مصروف ہیں۔ میں نے آہستگی سے دروازے میں تھوڑی سی جھری پیدا کر کے دوسری طرف جھانکا۔ وہاں 3 سائے سے مجھے سر جوڑے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ تینوں چونکہ سیاہ لباس میں ملبوس تھے اسی لیے اس نیم تاریکی میں وہ سائے ہی کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ الگ الگ ہو گئے اور ان میں سے 2 دبے قدموں سنبھل کر سامنے والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور تیسرا ہاتھ میں پستول تھامے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ دونوں بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے وہ کمرہ فردوسی کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ آپی کا تھا اور ایک کمرہ چھوڑ کر چوتھا اور آخری کمرہ آسیہ کا تھا۔ وہ دونوں فردوسی کے کمرے میں گھس گئے تو میں نے گیلری میں رک جانے والے تیسرے آدمی کو دیکھا۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑا تھا اور اس کی توجہ پوری طرح آبی کے کمرے کی طرف تھی۔ وہ شاید اسی لیے وہاں رکا تھا کہ اگر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے کے بعد آبی کی آنکھ کھل جائے اور وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے اٹھ کر باہر نکل آئے تو وہ اس سے نمٹ سکے۔ اپنے پیچھے سے کسی کے آنے کا شاید اسے گمان بھی نہیں رہا ہوگا یا ممکن ہے وہ لوگ میرے چھت پر آنے سے پہلے ہی زینے اور چھت پر دیکھ کر جا چکے ہوں گے۔ اسے پشت کی طرف سے غافل دیکھ کر میں بہت ہی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بے آواز چلتا ہوا اس کے بالکل نزدیک جا پہنچا۔ اچانک اس کی چھٹی حص نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ ایک دم چونک کر پیچھے مڑا تھا، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ سکتا میرا ہاتھ اس کی گردن پر جا ٹکا اور اس کی رگ میرے انگوٹھے کے نیچے مسلی جا چکی تھی، لہٰذا مڑتے وہ بے جان ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ میں نے اسے ایک ہاتھ پر سنبھالتے ہوئے بہت ہی پھرتی سے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹ لیا اور اس کو آرام سے فرش پر لٹا کر فردوسی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ وہ دونوں جلدی جلدی فردوسی کو باندھنے میں مصروف تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے تھے انہوں نے اور منہ پر ٹیپ چپکا دیا تھا۔ اب ایک آدمی اسے مچلنے سے روکنے کے لیے دبوچے ہوا تھا اور دوسرا اس کے دونوں پاؤں ایک رسی سے لپیٹ رہا تھا۔ میں ان کی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ فردوسی کے پاؤں باندھنے کے بعد الگ ہوئے تو میں پستول سیدھا کر کے اندر جا گھسا۔ آہٹ سن کر وہ دروازے کی طرف پلٹے مگر میں نے پستول ان کی طرف تان کر کہا، بس میرے بچوں، اپنے اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو، تمہارا کام اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے پستول دیکھتے جلدی سے اپنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ آدمی وہ دونوں خاصے تندرست و توانا تھے، سینے ان کے چٹان جیسے مضبوط اور کوئی گز گز بھر چوڑے تو ضرور رہے ہوں گے۔ قد میں بھی وہ خوب نکلتے ہوئے تھے۔ چہروں سے ان کی ایسی شرافت جھلکتی تھی کہ انہیں دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے غیر شریفانہ کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کس کے لیے خدمت انجام دے رہے ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ میں نے دوبارہ کہا، بولو بولو میرے لاڈلو، خاموشی سے کام نہیں بنے گا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولے تو میں نے ان کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر سخت لہجے میں ڈانٹ کر کہا، بولو ایک ہوتے کے بچوں، جلدی بکو، یہ نہ سمجھنا کہ اب یہاں تمہاری مدد کے لیے وہ آ جائے گا جسے تم باہر چوکی داری پر کھڑا کر کے آئے تھے۔ وہ ادھر پڑا سو رہا ہے بے خبر اور 1.5 گھنٹے سے پہلے اس کی بیداری کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا زندگی چاہتے ہو تو سچ بول دو اور یاد رکھو سچ کے سوا کچھ مت بولنا۔ ان میں سے ایک نے بڑے نپے تلے انداز میں میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے کہنے سے کسی بھی مدد کا خیال نکال دیا دل سے۔ اچھا ہوگا اگر تم بھی ایک کھلونا پھینک دو کیونکہ یہ ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا پیارے غلام جیلانی۔ اچھا تو تم جانتے ہو مجھے؟ صرف نام ہی جانتے ہو میرا یا کچھ معلومات بھی ہیں تمہیں میرے بارے میں؟ ویسے مجھے امید ہے جس نے میری شناخت کرائی ہے اس نے مکمل تعارف نہیں کرایا ہوگا میرا۔ اس کی تم فکر مت کرو میرے بچے، مکمل تعاون ہم خود حاصل کر لیں گے تم سے۔ تم نے ایک کھلونا پھینکا نہیں اب تک، وہ بولا۔
مجھے فوراً خیال آیا پستول کی موجودگی میں اس بے خوفی سے بات کرنے اور آگے بڑھ کر چلے آنے کی وجہ کہیں وہ انگوٹھی تو نہیں جس کی موجودگی ہتھیاروں کو ناکارہ کر دیتی ہے. یہ خیال آتے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، مگر دونوں ہاتھوں کی کسی ایک انگلی میں بھی مجھے کوئی انگوٹھی تو کیا ایک معمولی سے چھلا تک دکھائی نہ دیا. میں عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کس بنا پر اس قدر بے خوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں ابھی سی گمگو کی کیفیت سے دو چار تھا کہ اس نے نزدیک آ کر اچانک مجھ پر چھلانگ لگا دی. میں نے پر وقت اسے حرکت کرتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ جیسے ہی اس نے جست کی میں پھرتی سے اسے جھکائی دے کر ایک طرف کو ہٹ گیا. مگر وہ بھی کوئی اناڑی نہیں تھا، اسے بھی اندازہ تھا، اور اس نے جست اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھ سے گتھم گتھا ہو جائے یا دھوکہ دے کر نکل بھاگے وہاں سے. اس کا مقصد صرف میرے ہاتھ سے پستول چھیننا تھا. وہ پستول تو نہ چھین سکا مگر میرے ہاتھ سے پستول نکالنے میں ضرور کامیاب ہو گیا. اس کا ہاتھ بچتے بچتے بھی میری کلائی پر ایسا زبردست پڑا تھا کہ پستول میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا. میں نے پستول دوبارہ اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھنا چاہا جہاں پستول پڑا تھا، مگر میرے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ پستول اس جگہ سے اچھل کر کچھ اور دور چلا گیا. میں نے ٹھٹک کر اس دوسرے شخص کو دیکھا جو اب تک اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا. اس نے اتنی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پستول نکال لیا تھا اور اب فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پستول سیدھا کیے میری طرف دیکھ رہا تھا. مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بولا، پستول اٹھا غلام جیلانی، کیا بات ہے، رک کیوں گئے تم؟ میں پستول کا خیال دل سے نکال کر اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اگر تم نہیں چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا. اسے غلطی مجھے سے ہو گئی تھی. مجھے پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ عورتوں کو اٹھانے والے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑے. شاباش، یہی امید تھی مجھے تم سے. مگر تم کچھ بھی کہتے رہو، مجھے غصہ بالکل نہیں آئے گا. وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا، غصہ تو غیرت مند لوگوں کو آتا ہے ایسی باتوں پر، بے غیرتوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غصہ کس چڑیا کا نام ہے. اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں مل سکے گا. وہ طنزیہ انداز میں بولا. میں نے کہا، تم اس عورت کو کہاں اور کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ بتانا پسند کرو گے؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے. اسے لے جانے کا مقصد تمہیں اپنی کمین کہاں سے نکالنے کے سوا کچھ نہ تھا. چنانچہ اب جب تم خود ہی ہمارے پاس پہنچ گئے ہو تو اس عورت کو لے جا کر وقت برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں؟ چلو آگے ہو جاؤ اچھے بچوں کی طرح. ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یہ خیال کر لینا باس کا حکم ہے تمہیں زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں اس کے پاس پہنچا دیا جائے. اس کے بعد ہی تمہیں لانے والے کو 2 لاکھ روپے کا انعام مل سکے گا. سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب ہے تمہارے باس نے میرے سر کی قیمت 2 لاکھ روپے لگائی ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں 2 لاکھ روپے. کیا یہ رقم کم لگ رہی ہے تمہیں؟ نہیں یار، یہ بات نہیں ہے. میں دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی پولیس سے زیادہ قدردان تو تمہارا باس ہے. اس کی نظر میں میرا مول 2 لاکھ روپے ہے، جبکہ پولیس نے صرف 50,000 روپے مقرر کیے میرے. تمہارا باس اچھا آدمی لگتا ہے مجھے. ہاں، ہمارا باس بے ایمان آدمی نہیں ہے. وہ مول تول میں کبھی بے ایمانی کرتا ہی نہیں ہے. اس سلسلے میں بہت ہی کھرا آدمی ہے. تم نے اس سے بگاڑ کر کے اچھا نہیں کیا غلام جیلانی. بہت پسند کرتا تھا وہ تمہیں. اگر تم اسے دغا نہ کرتے تو پاکستان بھر میں تم سے زیادہ دولت مند آدمی کوئی نہ ہوتا. تم نے بڑی غلطی کی ہے جیلانی. اپنے پاؤں پر خود ہی اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی ماری ہے تم نے. پھر وہ اس آدمی سے مخاطب ہوا جس نے مجھ سے پستول چھیننے کی کوشش کی تھی. اس عورت کو آزاد کر دو جانی. اب ہم غلام جیلانی کو لے چلیں گے اپنے ساتھ. میں سمجھ گیا کہ وہ باس کس کو کہہ رہا تھا اور کس نے اسے بھیجا تھا یہاں. حیرت مجھے اس پر تھی کہ آئزک کو اس مکان کا پتہ کیسے چلا. میرا ذہن پھر لزی کے بارے میں سوچنے لگا. میں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں کا ٹیلی فون نمبر دیا تھا اسے، اور ٹیلی فون نمبر کے ذریعے اس جگہ کا پتہ معلوم کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن اگر لزی کو بتائے ہوئے ٹیلی فون نمبروں کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچے ہوتے تو مکان کے اس حصے کی طرف آنے کے بجائے وہ اس طرف جاتے جہاں ٹیلی فون تھا. میں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ آئزک کے ہی آدمی ہے اور اسی نے انہیں بھیجا ہے، اس سے پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کمال ہے، اتنا عرصہ مدام کے ساتھ گزارا ہے تم نے اور اتنی جلدی باس کو بھول گئے ہو. شاید اپنی ماں بھی یاد نہیں رہی ہوگی تمہیں. مگر یہاں کا پتہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم باس کے وسائل سے ناواقف تو نہیں ہو جیلانی. اس کے لیے پاتال سے بھی کسی کو ڈھونڈ نکالنا مشکل کام نہیں ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ وہ کبھی تمہارا ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکے گا. یہ محض خیال تھا تمہارا. باس محکمہ پولیس کا سربراہ نہیں ہے جو محض اپنے ماتحت عملے کی جھوٹی سچی رپورٹوں پر بھروسہ کر کے صرف اندازوں پر یہ سارا نظام چلا رہا ہو. تم پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، باس کے ساتھ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. ہاں یار، میں جانتا ہوں تمہارے باس کے وسائل کے بارے میں بھی اور اس کے جابازوں کے بارے میں بھی. شاید تمہیں پتہ نہیں ہے 2 بار میرے ہاتھوں فنا ہونے سے بال بال بچا ہے وہ. میں نے تنزیہ کہا، ہاں جانتا ہوں میں سب کچھ. ان چھوٹی موٹی کامیابیوں کو تم بہت بڑی جیت سمجھنے لگے ہو. ناقابل شکست سمجھ لیا تم نے اپنے آپ کو. تم یہ نہیں جانتے کہ ایک بڑی اور مکمل فتح کے لیے چھوٹی چھوٹی پسپائیاں اٹھانا ضروری ہوتا ہے. دشمن کو فریب میں مبتلا کرنے اور اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنے کے بعد ہی اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے. اب تم سیدھے ہو کر دروازے کی طرف مڑ جاؤ اور شرافت سے ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ اپنی موت کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے. اور ہاں،
تمہارا وہ یار اسلم آبی کدھر ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، اسی لیے تم دونوں نے مجھے قابو کر لیا ہے، اگر وہ ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ اس عرصے میں اس کا دوسرا ساتھی جسے اس نے جانی کہہ کر مخاطب کیا تھا فردوسی کی رسیاں کھول چکا تھا، مگر وہ آزاد ہونے کے بعد بھی اسی طرح بے سود پڑی ہوئی تھی۔ ان لانتی لوگوں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا شاید، یا وہ دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ اچھی خاصی اونچی آواز میں باتیں کرتا رہا تھا، مقصد میرا یہی تھا کہ کسی طرح ہماری آوازیں آبی کے کانوں تک پہنچ جائیں جو اسی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آبی بہت بے خبر سو رہا تھا شاید۔ میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خاموشی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر نکل کر میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں خود کو آزاد کرا لیتا اور وہ دونوں مجھ سے کوئی 8-10 قدم پیچھے تھے۔ میں دروازے سے نکلتے ہی تیزی سے آبی کے کمرے میں گھس کر اپنے آپ کو ان کی دسترس سے محفوظ کر سکتا تھا، مگر میرے اس عمل سے فردوسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ مجھے فردوسی کو ساتھ لے جانے یا اسے گولی مار دینے کی دھمکی بھی دے کر مجبور کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے ایسی کوئی حرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا جس کا نتیجہ بربادی یا شرمندگی کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ دوسری بار سامنے آنے پر وہ مزید کسی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے مجھے گولی بھی مار سکتے تھے، انہیں تو ہر حالت میں یہی کرنا تھا۔ اس آئزک نے میرے سر کا سودا کر لیا تھا، اسے میری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، میرا وجود تب اس کے لیے ایک مستقل جان لیوا روگ بھی بنا ہوا تھا۔ اگر جلد از جلد مجھے ختم نہ کرتا وہ تو کسی وقت خود میں اس کی جان لے لیتا۔ میں اپنی اس پاک سونی دھرتی پر اس کا وجود ایک لمحے کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات وہ خوب اچھی طرح جان چکا تھا اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے میری زندگی کی ڈور کاٹ دے، ورنہ موقع ملنے پر یہ کام میں کر دیتا اس کے ساتھ۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے گولی مار کر ہلاک کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اسی لیے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ مجھے اس تک زندہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کرنا کسی طرح ممکن نہ رہے تو پھر میری لاش بھی قابل قبول ہوگی اس کے لیے۔ کسی یہودی سے یہ توقع ہی فضول ہے کہ وہ اپنا وعدہ، قسم یا عہد ہر حالت میں پورا کرے گا۔ ایسے زبان کے پکے نہیں ہوتے یہ لوگ، ریا اور فریب ان کے ضمیر میں اتنا زیادہ ہے کہ ایسی باتوں کی انہیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔